तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम करंथियों की किताब के तीसरे बाब का मुतालिया करेंगे और पिछली किस्त में हमने जाना कि पौलुस रसूल ने मुनादी के तरीक़ों के हवाले से बात की और मुनादी के मौजू के मुतल्लिक जो कि मसीह मसलूब है, हमने ये भी जाना कि नफसानी शख्स जो खुदा से पैदा नहीं हुआ खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता क्योंकि उसके नज़दीक वो बेवकूफ़ी है, लेकिन रूहानी शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है और रूहुल कुद्स के मुताबिक और रूहुल कुद्स की तहरीक से चलता है, सब बातों को परख लेता है। आज हम मिलकर तीसरे बाब का मुतालिया करेंगे, लिहाजा मैं चाहूँगा कि अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई फरीद ज़की को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, हमें कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं जो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बज़रिया ईमेल आए हैं info@biblimutalia.com से, और कुछ ऐसे पैगामात हैं जो हमें फेसबुक पेज के ज़रिए मौसूल हुए हैं। सबसे पहले हमें एक दोस्त का पैगाम मिला है जिनका नाम है हन्ना जनोरा, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने ऐसी खुराक का मज़ा कभी नहीं चखा। मेरे खुदा, तेरा कलाम कितना अजीम और गहरा है, कितना भरपूर है। तेरा कलाम बहुत ही अजीम है। और प्यारे भाइयों, आप हमारे लिए हकीकी बरकत हैं। खुदा आपको बरकत दे और आपको रास्तबाजी के भूखों और प्यासों को आसूदा करने के लिए इस्तेमाल करे। पहली बार मैं इन आयात का मतलब समझ पाया हूँ। खुदा का शुक्र हो इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए हम आपका और आपके सवालात का भी खैर मकदम करते हैं। अगर आपके किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो मेहरबानी से हमें ज़रूर भेजिए। हमें एक और पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है शाम बखैर। उनके पैगाम लिखने के वक्त के हिसाब से मेरा आपसे एक सवाल है, जब कलीसिया उठाई जाएगी खुदावंद यीशु ईमानदारों को ले जाएगा, लिहाजा ईमानदारों से क्या मुराद है? क्या वो सब मसीही हैं या वो जो हकीकी मसीही हैं और बाकी नहीं हैं? क्या वो हैं जो सिर्फ इतवार को चर्च जाते हैं लेकिन मसीह की खुसूसियत उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती? हम उन्हें क्या नाम दें? मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ और यहाँ उर्दू बोलने वाली कलीसियाएं नहीं हैं जो मदद करें। इसका क्या जवाब देंगे भाई? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम दो आयात पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील की शुरुआत से। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 12 आयत में लिखा है, उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। मतलब ईमानदार खुदा से पैदा होते हैं। और हमारे भाई का सवाल था कि ईमानदार कौन हैं? ईमानदार वो हैं जो खुदा से पैदा हुए। इसका मतलब कि जिंदगी में एक बदलाव आया और उन्होंने खुदा से नई जिंदगी हासिल की। ये वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल किया। उन्होंने रजा कराना ये फैसला किया। पर नामी मसीह भी हैं जो बस चर्च जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी उन्हें तजुर्बा नहीं हुआ। मसीह जब ईमानदारों को ले जाने को आएगा तो फक्त उन्हें ले जाएगा जिन्होंने उसे कबूल किया। बिल्कुल। हम तीसरे बाब की तरफ बढ़ेंगे। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा। और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बचे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो।
اس لیے کہ تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ یہاں اس نے ایمانداروں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ ان 2 گروہوں کے درمیان امتیاز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پچھلے باب میں ہم نے یہ جانا کہ جسمانی شخص بھی ایماندار ہے اور روح القدس بھی اس میں بستا ہے، لیکن وہ روح القدس کی رہنمائی یا ہدایت میں نہیں چلتا، اور افسوس کہ اس کی زندگی میں جسمانی کردار واضح ہے۔ جسم سے مراد بدکار ہستی ہے، خون اور گوشت نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں جسم کے بہت سے مطلب پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب خون اور گوشت ہے جو یہاں لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اس کا مطلب گناہ کی فطرت ہے جو کہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے اور ایمان لانے کے بعد بھی وہ ساتھ رہتی ہے۔ جسمانی شخص کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ روحانی طور پر نابالغ ہے، اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے روحانی لوگوں کی طرح بات نہ کر بلکہ پایا، جسمانی لوگوں کی طرح جو مسیح میں نابالغ ہیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ بچپن فطری ہے جو کہ غلط نہیں، یہ پہلا پڑاؤ ہے، اس کے بعد بلوغت آتی ہے، جی، اور بچپن کا ایک بیمار پہلو ہے۔ فطری اور قابل قبول بچپن کیا فطری ہے؟ بچپن وہ ہے جب لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے نابالغ ہی رہتے ہیں، جنہیں بس خالص دودھ کی ضرورت ہے۔ نوزائید بچوں کی مانند دودھ کے کلام کے مشتاق خالص رہو۔ دودھ کے مشتاق رہو۔ اور یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب میں بھی وہ تمام ایمانداروں کو جو خدا کا گھرانہ ہے ننھے بچے کہتا ہے، جو کہ بڑھ کر جوانی کو پہنچے اور پھر بالغ ہو کر مرد اور باپ بنے۔ یہاں وہ ننھے بچے ہیں جو غلط نہیں، لیکن کرنتھس کے لوگوں کا بچپن مریض کی صورت اختیار کر گیا تھا، اس شخص کی مانند جو مسیح کے ساتھ تو سالوں سے ہو لیکن بڑھ نہ پائے۔ اور نئے عہد نامے میں اس کی 3 واضح وجوہات ہیں جو ایک ایماندار کو بڑھنے سے روکتی ہیں اور اسے جسمانی بنائے وہ کیا رکھتی ہیں؟ ہیں۔ اور اس خط میں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب جسم کے کام پرانی انسانیت اور ایمانداروں پر غالب رہتی ہے، مطلب جب انسان پرانی انسانیت میں ہو، اور یہاں یہی بات وہ ان سے کہتا ہے کہ تم میں حسد اور جھگڑا ہے، پر ان باتوں کو کہاں ہونا چاہیے، اور ایسی باتوں کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی مزاحمت ہونی چاہیے، پر انہوں نے کھلے عام ایسا کیا۔ اگر ہر ایماندار روح سے بدن کے کاموں کو نیست نہ کرے تو وہ بدن کے اعتبار سے چلتا ہے، اس کے کام اور اعمال جسمانی ہیں، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری کا تعلق افسیوں کے 4 باب سے ہے۔ ایمانداروں کی وہ قسم جو ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتی جو مسیح نے کلیسیا کو عطا کی ہیں، جی، سو وہ نابالغ رہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرح بہتے نہ پھریں، مطلب یہ ایماندار تعلیم پر ایمان لائے اور کچھ دیر کے لیے اسے قبول کیا، پھر وہ اسے ترک کر دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد نئی تعلیم اپنا لیتے ہیں، اور وہ ایسا بار بار کرتے نہ ہی ان ہیں کی کوئی جڑ ہے نہ توازن، کیونکہ وہ ان نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوتے جو مسیح نے انہیں بخشیں۔ تیسری قسم وہ جو مذہب کی جسمانی باتوں کو تھامے ہوئے ہیں، رسومات اور روایات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے متعلق عبرانیوں 5 میں لکھا ہے، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ لمبے عرصے سے ایمان میں شامل ہیں، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑے گی کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے۔ اور سخت غذا بڑوں کے لیے ہوتی ہے۔ جی، عبرانیوں کا یہی مسئلہ تھا، وہ یہودی تھے اور ان کی روایات یہودیت کی تھیں، وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے لیکن تب بھی وہ یہودیت سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ یہی وہ 3 وجوہات ہیں جو آج بھی تمام ایمانداروں کو بڑھنے اور پھر آزاد ہونے سے روکتی ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 3 باب میں
5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अपलूस क्या चीज़ है और पौलुस क्या है? खादिम जिनके वसीले से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर अमारत बिठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा इस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है, क्योंकि जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, मगर खुद बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। यहाँ से ये वाज़ेह है कि पौलुस और अपलूस का किरदार क्या है, वो खुद को खुदा के साथ काम करने वाले बताते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं यहां पर यह कहूंगा कि पौलुस ने तकसीम के मसलों पर बात की। हम जानते हैं कि वो बटे हुए थे, क्योंकि वो कहता था कि हम फलां खादम की पैरवी करते हैं और कोई कहता था हम फलां की करते हैं। लेकिन पौलुस करंथुस के खादमों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने अपोलोस और अपने आप को मिसाल बनाकर पेश किया, या उसने उन खादमों के नामों की जगह पर अपना और अपोलोस का नाम लिया। सो वो उससे पूछता है कि पौलुस कौन है और अपोलोस कौन है। फिर वो बड़े ही शानदार अक्स को पेश करते हुए कहता है कि लफ्ज खादिम का यूनानी में मतलब है कि वो शख्स जो अपने मालिक की सरबराही में काम करता है। मैं कहना चाहूंगा कि हम एक खादिम हैं जो अपने मालिक से हदायत पाते हैं, और हर एक का एक काम और किरदार है। मैंने दरख्त लगाया, लेकिन वो खेत में हल चलाता है और बीज बोता है। फिर अपोलोस करंथस को जाता और उस बीज को पानी देता। उसने कहा कि उस दरख्त के बढ़ने में मेरा और अपोलोस का कोई कमाल नहीं, ये खुदा है जिसने बढ़ाया, ये खुदा है जिसने बढ़ाया। और इसके बाद वो एक खूबसूरत आयत कहता है, आयत 9 यहां पर लिखा है, क्योंकि हम खुदा का काम करने वाले हैं। पौलुस और अपोलोस पे इतलाक होता है क्योंकि उन्होंने कलीसिया को कायम किया, उन्होंने बुनियाद रखी, और इसका इतलाक उन सब खादमों पर होता है जो खिदमत करते हैं, खुदा के साथ काम करने वाले। और बाकी तर्जुमों में ये लिखा है कि हम मिलकर खुदा का काम करने वाले हैं। गोया खुदा एक बड़े काम का मालिक है, और हो सकता है ये काम किसी खेत का हो। खेत के काम में कोई भी अकेला काम नहीं करता, वहां टीम काम करती है। सही। कोई ये नहीं कहता मैं बेहतर हूं, क्योंकि वो सब मिलकर आखिर में काटेंगे। या आजकल हम एक मिसाल को देखते हैं जो इमारत की है। लोग इमारत बनाते हुए क्या करते हैं, एक आदमी लोहा लाता है, दूसरा सीमेंट लाता है। जब दीवारें बन जाती हैं तो फिर एक शख्स प्लस्तर करता है, दूसरा खिड़कियां लगाता है, और आखिर में उस इमारत की तामीर शानदार होती है। और तैयारी के बाद वो इमारत शानदार है। इमारत की बात की, उसने बुनियाद और इमारत दोनों की बात की। सही। उसने कहा पहले नींव रखी जाएगी जो कि मसीह है। जी। लेकिन खादिम का काम इमारत को तामीर करना है, और इमारत की तामीर के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। हम जानना चाहते हैं वो चीजें क्या हैं। पौलुस ने बुनियाद रखी क्योंकि उसी ने मुनादी की। सही। सो वो कहता है कि कोई आकर इस बुनियाद के सिवा दूसरी बुनियाद नहीं रखता। ये रसूली मरहला था, बुनियाद रखना। खास करके करंथस में कोई दूसरा बुनियाद नहीं रखता, क्योंकि मसीह यीशु खुद बुनियाद है। फिर पौलुस के बाद कुछ और असातिज़ा आए जिन्हें 2 गिरोहों में बांटा गया था। और पहले गिरोह ने सोना चांदी और बेशकीमत पत्थर रखे। बेशकीमत पत्थर हीरा या फिर याकूत नहीं है, बल्कि इसका मतलब मरमर है, वो चीजें जो इमारत में इस्तेमाल होती हैं। दूसरे गिरोह ने लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखा। सोने चांदी
اور بیشقیمت پتھر سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو ایماندار کی تعمیر کرتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور گھاس بھوسے کے ردے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی تعلیمات ہیں، لیکن یہ ایماندار کی تعمیر نہیں کرتی۔ وہ کہانیاں ہو سکتی ہیں، یا پھر روحانی قصے، یا پھر سماجی مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے تعمیر نہیں ہوتی۔ اس عمارت میں اچھا اور برا مواد دونوں ہے، لیکن جو دن ظاہر ہوگا وہی اس مواد کے اصل یا نقل ہونے کو ثابت کرے گا۔ وہ دن کیا ہے؟ مسیح کی نشست، مسیح کی نشست کے سامنے کھڑا ہونے کا دن۔ مسیح کی نشست کے سامنے کھڑے ہونے کا دن۔ چلیے جانتے ہیں کہ حاضرین کے پاس کیا سوال ہے۔ بھائی فرید نے مسیح کی نشست کا تذکرہ کیا، کیا ہم اس کے متعلق جان سکتے ہیں؟ جی بھائی، مسیح کی نشست کے متعلق ہم کیا جان سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ تمام ایماندار آسمان پر جانے کے بعد مسیح کی نشست کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ تمام اپنی زندگیوں کا حساب دے سکیں۔ مسیح کی نشست، جسے دوسرے کرنتھیوں 5:10 میں مسیح کا تخت عدالت کہا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں۔ صحیح۔ عبرانی میں اسے کہا جاتا ہے بیما۔ لفظ بیما اس نشست کا حوالہ دیتا ہے جو قدیم اولمپکس میں ریفری کے بیٹھنے کی جگہ تھی، بیما، جن کے سامنے سب کھلاڑی کھڑے ہوتے تاکہ وہ انہیں انعام دے سکے، ان کی جیت کے انعامات۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ کوئی حساب لینے والی عدالت نہیں، اعمال کا حساب کتاب ہو یہ چکا، انعامات کا حساب کتاب ہے، انعام کے حصول کے لیے ہے۔ انعامات دینے کے لیے۔ پالوس یہاں پر ان خادموں کی بات کر رہا ہے جو تعلیم دیتے تھے۔ یہ حصہ ان خادموں کے حوالے سے ہے جنہوں نے خدا کے کلام کی تعلیم دی تھی۔ میں کہوں گا کہ انہیں خبردار رہنا ہے۔ صحیح۔ ہر وہ شخص جو چرچ میں تعلیم دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں بھولنا کہ وہ اپنی تعلیم کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور کیا میری تعلیم باقی رہے گی؟ اس نے اوروں کی تعمیر کی جو ایمانداروں کو مسیح کے قریب لائی، یا پھر اس نے انہیں بالغ ہی رکھا، یا اس کے برعکس انہیں پست کر دیا؟ اگر تعلیم قابل قدر ہوں گی تو پھر استاد یا پھر خادم کو ایک اچھا انعام ملے گا، لیکن اگر تعلیم قابل قدر نہ ہوگی تو انعام کھو دے گا، لیکن اس کی نجات باقی رہے گی۔ ایماندار جن کی بنیاد مسیح کا صلیبی کام ہے یقیناً آسمان پر جانے والا ابدی ہے، نجات یقینی ہے۔ لیکن انعامات کاموں اور خداوند کی خدمت کے بدلے ہیں۔ صحیح، جہاں تک انعام کی بات ہے، درست۔ ایک ایماندار انعام سے محروم ہو سکتا ہے لیکن بادشاہی سے نہیں۔ ناممکن، صحیح۔ کیونکہ مسیح کی نشست ابھی آسمان پر ہی ہے۔ صحیح۔ یہ ناممکن ہے کہ ایماندار کے آسمان پر جانے کے بعد مسیح کسی کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے۔ یہ ایسی تعلیم نہیں ہے، یہ نشست انعامات ہے۔ یہ نشست انعامات ہے۔ 16ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا کے مقدس سے کیا مراد ہے اور ایمانداروں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان الفاظ کا تذکرہ اس خط میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تمام ایمانداروں کے لیے، کیونکہ انہیں مسیح کا بدن کہا گیا جس میں خدا روح القدس کے وسیلے سکونت کرتا ہے۔ اور پھر ہم 6 باب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق انفرادی طور پر ہر ایماندار سے ہے، کیونکہ ہر ایماندار کا بدن انفرادی طور پر مقدس ہے جہاں روح القدس سکونت کرتا ہے۔ اب میں 18ویں اور 19ویں آیت کو پڑھوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی یاد، ابھی جو 18ویں اور 19ویں آیت ہم نے سنی وہ واضح نہیں ہے، انہیں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لہٰذا ڈاکٹر فرید ان 2 آیات کی وضاحت فرما دیجئے۔ جی ڈاکٹر فرید، ان 2 آیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے،
ہم دو نکات کے بارے میں بات کریں گے. وہ کیا ہیں؟ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے. اور میں یہاں پر کہوں گا کہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو کہ بنیاد قائم کرتا ہے، یا پھر وہ استاد ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے محتاط رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد تعلیم دیتے ہوئے اپنے طریقہ کار، قوت گواہی یا قائل کرنے کی صلاحیت پر پورا انحصار کرنے لگے. تو جو لوگ اپنی منادی کی خوبی یا قوت گواہی یا جسمانی شکل و صورت پر انحصار کرے، اور کبھی بھی آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ اس سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. ایسی باتوں سے صرف تماشائی متاثر ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بولنے والے سے کہیں جو کہ ماہر خطاب ہے اور وہ بولنے میں زبردست اور جاذب نظر ہے، جیسے کہ زبردست، جیسے امریکن کہتے ہیں واو، مطلب جیسے کہ ایک شخص خود کو دھوکہ دے سکتا ہے اور اسے لگتا ہے اس نے لوگوں کو متاثر کیا. سو وہ کہتا ہے کہ خبردار رہو، ایک خادم کے اپنے انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانا آسان ہے، اس لیے اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتا ہے اگر کوئی تمہیں حکیم بنانا چاہے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے. یہاں بے وقوف سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں بے وقوف ہوں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی سے واقف ہے کہ وہ خدا کی نظر میں کیا ہے. ان باتوں کو ترک کر دے جو اس کے حکیم ہونے کا تاثر دیتی ہیں، اور خدا کے پاس اپنی کمزوری کے ساتھ آئے. خدا کے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیں اور خدا کی اس روشنی میں آئیں جہاں سب صاف نظر آتا ہے. پھر وہ جانے گا کہ مجھ میں کوئی ذاتی قابلیت نہیں. 21ویں آیت میں لکھا ہے پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا. بھائی فرید، اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ وہ حوصلہ افزا پیغام دینا چاہتا ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں پر فخر کرتے ہیں. سو اس نے ان سے کہا کہ آؤ رسولوں سے شروع کرتے ہیں کہ تم ان رسولوں پر فخر کرتے ہو یا خدا کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ ایماندار ہوتے ہوئے ان میں سے ہر ایک تمہارے واسطے فائدہ مند ہو. سب کچھ تمہارا ہے، مطلب کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے فائدے اور بھلائی کے لیے. تمہارے فائدے کے لیے. اور پھر اس نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جنہیں بائبل کا ایک مفسر خدا سے پیدا ہونے والوں کی جاگیر کہتا ہے. اور دیکھیں کہ ہر ایک ایماندار کے پاس کیسی بڑی جاگیر ہے. خواہ پالوس، اپولس یا کیفا ہو، یہ تینوں کس کو پیش کرتے ہیں؟ اور ہاں، پالوس مبشروں کو پیش کرتا ہے، اور اپولس استادوں کو پیش کرتا ہے، اور کیفا پاسبانوں کو. سو میں کہوں گا یہ تینوں اہم ہیں. اور پھر یہ دنیا ہے جو آپ ہیں، کیونکہ خدا حکمرانوں سے جو دنیا چلاتی ہیں انہی سے ہماری خدمت کرواتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے. ہمارے فائدے کے لیے. خواہ زندگی، خواہ موت، ہم خدا کے لیے جیتے ہیں. ہم زندگی سے محظوظ ہوتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ اجازت دیتا ہے تو موت ہمیں یہاں سے لے جاتی ہے. خواہ حال کی چیزیں جو ہمارے پاس فی الحال ہیں، خواہ استقبال کی، اور وہ برکتیں اور ہماری میراث. تو کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیسے یہ سب چیزیں ہماری ہیں؟ اس نے کہا تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا. میں کہوں گا کہ یہ ایک خوبصورت تعلق ہے. مسیح کس کا ہے؟ خدا کا ہے، اور خدا نے اپنا سب کچھ مسیح یسوع کو دے دیا ہے. سو چونکہ تم مسیح کے ہو، سو مسیح کے وسیلے یہ سب کچھ تمہارا ہے. شاندار بات، خدا آپ کو برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم جانے مہمانوں نے کیا سیکھا. پولس رسول کرنتھیوں سے بطور جسمانی ایماندار خطاب کرتا ہے، تو ایک جسمانی اور روحانی ایماندار میں آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ ہم نے جانا کہ جسمانی ایماندار وہ ہوتا ہے جو روحانی بلوغت کو نہیں پہنچا. وہ جسمانی اعتبار سے بچہ نہیں، بلکہ اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے، لیکن وہ اب بھی نابالغ ہے. بے شک وہ سالوں سے ایماندار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے 3 اسباب ہیں. یا تو اس نے جسم کے کاموں کو نہیں پرکھا، وہ جسم کے کاموں پر پرانی انسانیت کے اختیار میں ہے، یا وہ گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف بہتا پھرتا ہے کیونکہ وہ خدا کی ان روحانی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا جو خدا نے کلیسیا کو عطا کی ہیں. صحیح، شکریہ. پولس رسول نے کرنتھیوں سے کہا تم خدا کا مقدس ہو. اس سے اس کی کیا مراد تھی؟ خدا کے مقدس کے الفاظ پہلے کرنتھیوں میں 2 مرتبہ آئے ہیں. پہلی مرتبہ اس باب میں ہے،
یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ایماندار ایک بدن ہے جس میں خدا روح القدس کے وسیلے سکونت کرتا ہے۔ دوسری بار 6 باب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایماندار انفرادی طور پر خدا کا مقدس ہے جس میں روح القدس سکونت کرتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ خدا ملاقات آپ کو ہوگی۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا سے کہا کہ وہ جسمانی ہیں۔ جسمانی کا مطلب ہے وہ خود کو جانچ پرکھ نہیں سکتے۔ ان میں تفرقے، حسد، جھگڑے تھے، یہ نابالغ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ایک عظیم معیار ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کاملیت کی حالت کو پہنچ سکیں، جو کہ روح القدس کے اختیار کا اور اس کی ہمارے لیے رہنمائی کا معیار ہے۔ جب ہم روح القدس کو ہماری رہنمائی کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت اور قدر اور حلیمی اور فروتنی کے معنی سمجھائے، مسیح کا ہر ایک کام ہماری روحوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ مسیح نے خود کو خالی کر دیا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوش نہ کیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے یعنی مسیح نے خود کو دے دیا، اور بائبل دینے کے معاملے میں اسے مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی وہ بات یاد ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ لہٰذا روح القدس ہمیں مسیح کی تقلید کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مسیح یسوع کی تقلید کرنا اپنا انکار کرنا ہے، اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تب ہی ہم روحانی ہو سکتے ہیں اور دائرہ اطفال سے نکل سکتے ہیں، وہ بچپن جو ہمیشہ خود غرض ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر ترقی چاہتے ہیں تو روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تو وہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کی شبیہ پر ڈھالتا جائے گا۔ آج کا سوال، آپ مسیح کی نشست کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ سوال پھر سے سنیے، آپ مسیح کی نشست کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ آپ سب سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔